بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ جناب قاری حسن صاحب. ہم گزارش کرتے ہیں اب پروفیسر ندوی صاحب سے، عالم ندوی صاحب سے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. چونکہ مصنف یہی ہیں، صاحب اعزاز، اور عام طور پر ایسے پروگرام میں ہم نے لوگوں سے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے دلہا بھی یہی ہیں. اب لوگوں سے سنا ہے. بہرحال عالم ندوی صاحب کا استقبال کرتے ہیں. ہم اس نشست کے صدر جناب سلمان غازی صاحب کو آواز دیں گے کہ وہ تشریف لائیں. جناب سلمان غازی صاحب ڈائریکٹر اقرا فاؤنڈیشن ہیں، میرا روڈ سے. تو جناب سلمان غازی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں. اور ہمارے مہمانان میں فاروق سید صاحب ہیں، گل بوٹے کے مدیر اور گل بوٹے سافٹ ڈرنک کے بھی مالک. ان سے گزارش کرتے ہیں وہ تشریف لائیں. جناب فاروق سید صاحب، جن کے ہاتھوں اجرا ہونا ہے، وہ جہاں تھے وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. امید ہے کہ جلد ہی پہنچ جائیں گے. اور ہمارے مہمانوں میں ایک نام تھا احمد وسیع صاحب، وہ چونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ نہیں آ پا رہے. بہرحال جو لوگ ہیں ان کا آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں. اور جناب حنیف قمر صاحب جو ماہنامہ تریاق کے سب ایڈیٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس جلسے کے غرض و غایات بیان کریں. جناب حنیف قمر صاحب. سامعین السلام علیکم. آج کا جلسہ جیسے مسند نشین پہ موجود چوتھی مرتبہ یا پانچویں مرتبہ نوشہ بن رہے ہیں. آج ان کی کتاب کی چوتھی کتاب کی رسم اجرا کے غرض سے ہم جمع ہوئے ہیں. اور جیسا کہ ادارہ ادب اسلامی ہند اکثر اس حال میں ادبی نشستیں وغیرہ منعقد کرتی ہیں، اور بے شمار موقع ایسے بھی آئے ہیں کہ
इस इदारे अदब इस्लामी के इश्तराक से भी हमने और दीगर अंजुमनों ने जलसे मुनक़िद किए हैं। ये न सिर्फ यहाँ बॉम्बे में बल्कि सारे हिंदुस्तान में फ़ाल अदबी इदारा है। तो आज हम सब इस गर्ज़ व गायत से जमा हुए हैं कि मोहम्मद आलम नदवी साहब की किताब का रस्म इजरा बदस सदर शोबे उर्दू इम्तियाज़ अब्दुल्ला इम्तियाज़ अली ताज साहब से अंजाम पाना है। जैसा कि नाज़िम जलसा ने अभी कहा कि वो अपने ठिकाने से निकल चुके हैं। इस्तक़बालिया तकरीर में अक्सर देखा गया है कि मसनद के सारे मेहमानान और सदर की मौजूदगी में सामाइन का अगर इस्तक़बाल किया जाए, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का, मेहमान ख़ुसूसी का, तो सबके गोशगुजार होती है बात। मसनद नशीन पे अभी चंद लोग जो भी गैर हाजिर हैं, इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हे में आप लोगों के सामने होंगे। लेकिन जिस फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं सभी सामाइन और मखाला निगरान और दीगर सभी मुअज़्ज़िज़ अदीब दानिश्वर सभी हज़रात का इदारे अदब इस्लामी की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। खुश आमद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ कमर साहब। जिस किताब की रस्म इजरा है यहाँ पर, आपको बताएं कि 2-3 मिनट लेंगे। आपका इस्तक़बाल करते हैं जनाब। अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सभी को हम जानते हैं। हम एक एक रौ से पीछे चलेंगे, चंद लोगों का नाम लेते हुए, ताकि कोई छूटे ना। कोई छूट जाता है तो फिर वो बाद में सोचते हैं कि भी जानबूझ के छोड़ दिया। तो बहरहाल आपको बताएं इस किताब के मुतालिक कि समझ लें पिछले 2 साल तो लॉकडाउन में ही गए। लॉकडाउन में हर इंसान अपनी जगह पर था, जो जहाँ था वो वहीं पर मजबूर, परेशान। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी थोड़े से हालात वैसे ही थे, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी होने में कुछ तो वक्त लगता है। हम लोग भी थे, हमारा तिर्याक भी निकला, फिर बंद हुआ, निकला, फिर बंद हुआ, इस तरह चलता रहा। और जो ये क़ारीन होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत अजीब होते हैं। उन्हें हालात का बिल्कुल पता नहीं होता, बस ये है कि वे रिसाला मिला नहीं मिला, इससे ज़्यादा वो सोचते नहीं हैं। हमारे साथ हमारे मोहतरम फ़ारूक सैयद साहब हैं, वो हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। हम आपको बताएं सर कि रत्नागिरी से हमारे पास एक शख्स का फ़ोन आया कि तिर्याक हमें मिला नहीं। हमने कहा सर आप कहाँ रहते हैं? उनका नंबर भी सेव नहीं था, तो उसने कहा मैं रत्नागिरी में रहता हूँ। हम बोले रत्नागिरी महाराष्ट्र में है या उससे बाहर है? महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र के हालात जो हैं कि आपको नहीं पता हैं, सब बंद है, ऐसे में रिसाला कैसे आप तक हम भेजेंगे? तो ऐसे लोगों से वास्ता रहा, बहुत परेशान रहे। और परेशानी जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें होने लगी, तो हमें लगा कि भाई अब हम रिसाला भी निकाल रहे हैं, लगा कि अब एक बार फिर परस्तान की वादियों में खो जाएं और मलका नूर जहाँ वगैरह से मुलाकात करें। लेकिन आपको बताएं कि ये सब हम सोच ही रहे थे, अचानक एक काले देव का हम पर हमला हो गया। और ये जो काला देव था वो कैंसर की शक्ल में हमारे भतीजे पर हावी हो गया। 7 साल का भतीजा। अब उससे हम लोग एकदम टूट से गए। करीबन 1.5 महीना हमारी ऑफिस बंद रही। ऑफिस फिर हम लोगों ने शुरू की और काम शुरू किया। अभी बस चंद दिन हुए। किताब ऑफिस आते थे और कभी कभी ऐसा हो कि आए और दिल ना हो, बैठे रहें फिर चले जाएं। कुछ किताबें जो रोज़मर्रा की आती रहीं
کتابوں کو دل نہیں ہوتا تھا کہ اٹھائیں انہیں پڑھیں. ایسے عالم میں پچھلے ہفتے پروفیسر عالم ندوی صاحب کی ہمیں یہ کتاب ملی، اجلے دھندلے نقوش. یہ ہمارے ٹیبل پہ رکھ دی ہم نے. اب ہمارے جو بہت محترم عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں جناب شیخ عبداللہ مسرور صاحب، ان کے چاہنے والے بہت ہیں بھائی، ان کے ایک فون پر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اس کتاب پر آپ کو تبصرہ کرنا ہے. اب یہ حکم ہوا، اور چونکہ وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ 5-6 لوگ ایک ساتھ ہیں. اگر وہ کچھ کہیں گے تو ہم سب شریک ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اس پہ تبصرہ کرنا ہے، اور ہمارے پروفیسر صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی کہا کہ کچھ کہنا ہوگا. کتاب ہم نے ایک بار اٹھائی، اس کو دیکھا، پھر سوچا کہ پڑھنے دل نہیں ہوا، پھر رکھ دیا. اب دوسرے دن ہمیں یہ خیال آیا کہ نہیں، جب پروگرام ہے تو اس میں تو بولنا تو پڑے گا ہی. تو کتاب ہم نے پڑھنا شروع کی، اور یقین کیجئے کہ کتاب جب پڑھنا شروع کیا تو 2 دن میں ہم نے آدھے سے زیادہ اسے پڑھ لی. جو اس میں گفتگو ہے، جس پیارے انداز میں پروفیسر عالم ندوی صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، لوگوں کا، اپنے یاروں کا، اپنے چاہنے والوں کا، جن سے وہ ملاقات کرتے تھے، ان کا ذکر جتنے پیارے انداز میں انہوں نے کیا، وہ واقعی لاجواب ہے. ہم تو آدھی کتاب پڑھ لیے تھے، لیکن اس کے بعد اچانک ہمارے پر پھر حکم نازل ہوا ہمارے عبداللہ مسرور صاحب کا کہ بھئی آپ کو تبصرہ نہیں، نظامت کرنا ہے. تو ہم بولے چلو اب یہ کام ختم، باقی بعد میں پڑھ لیں گے. جتنا پڑھ لیا ہے اتنا تو ہے. اب چونکہ جتنا پڑھا تھا اس میں سے کچھ پوائنٹ بھی نوٹ کیے تھے، تو اب اسے ہم کیا کرتے، ہم نے سوچا کہ دھیرے دھیرے اپنے حاضرین کو وہ سناتے رہیں گے تاکہ وہ جو محنت کی وہ تو پوری ہو. بہرحال چونکہ کچھ لوگوں کا انتظار ہے، اور ہمارے سامنے وجاہت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وجاہت دائم صاحب. اعجاز ہندی صاحب کو تو پڑھنا ہی ہے، اور قاری حسن صاحب، ہمارا بھی نام حسن ہے جناب، تو ہم حسن اور قاری حسن صاحب، بہت خوشی ہے آپ جناب کا. جی مفتی عزیز الرحمان صاحب، ہاں ابھی آپ کا آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. بھئی آپ علوے سے ہیں، اور علوے کا جب نام آتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت ہے ادب کی، سلام الرزاق صاحب، علوے میں ہی، تو انہیں بھی ہم لوگ یاد کرتے ہیں. بہرحال ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور ہمارے خیال سے پروگرام اس طرح ہے کہ چند جو ہے مقالہ پڑھے جائیں گے، اس کے بعد اجرا ہوگا، اور اجرا کے بعد جو مہمانان ہیں وہ اپنا اظہار خیال کریں گے. تو ہمارے خیال سے اس وقت تو جو مقالہ نگاران ہیں اس میں سے شاید کوئی نہیں، شاید اعجاز ہندی صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں. ہاں شکیل رشید صاحب بھی ہیں، 2 لوگ تو ہیں. تو شکیل رشید صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں. یہ صحافی ہیں، اور بمبئی میں ہمارے خیال سے اردو دنیا میں ان کا نام ہی کافی ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ان کے بارے میں کہا جائے. جناب شکیل رشید صاحب. جناب صدر عالم ندوی صاحب، فاروق سید صاحب، میر حسن صاحب، مفتی عزیز الرحمان صاحب، اور تمام معزز مہمان، السلام علیکم. میں کوئی مقالہ نہیں لکھ سکا، اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں. سیٹرڈے کا دن میرے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے. مجھے نیوز ریڈنگ بھی کرنا ہوتی ہے، اور سنڈے ایڈیشن بھی بنانا ہوتا ہے. اور یہ مصروفیت عام طور پر میرے لیے ایک بہانہ ہوتی ہے کسی تقریب میں نہ جانے. لیکن عالم ندوی صاحب سے میرا تعلق 2 طرح کا ہے. ایک تو جس کالج سے میں نے تعلیم حاصل کی، ماسٹر کالج میں پروفیسر رہے،
اور پھر وہ میں جس اخبار میں رہا، پہلے اردو ٹائمس میں تھا، پھر ممبئی اردو نیوز میں ہوں، وہاں لکھتے رہے وہ. اور ایک تعلق میرا وطنی تعلق بھی ہے، وہ سلطان پور کے ہیں، میرا تعلق بھی سلطان پور سے. اور وہ گزشتہ سنیچر کو دفتر آئے تھے اور میں انکار نہیں کر سکا. اپنی جگہ میں نے آج کسی اور کو وہاں دفتر میں بلا دیا، حالانکہ ان کی چھٹی تھی، لیکن وہ آئے اور میں ان کی جگہ انہیں اپنی جگہ سونپ کر یہاں چلا گیا. میں نے کتاب پڑھی ہے، لیکن میں کچھ لکھ نہیں سکا ہوں، اور مجھے لکھنا ہے انشاءاللہ. میں اس کو تبصرہ کروں گا، تبصرہ کے لیے کہا ہے. لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ عالم ندوی صاحب نے خاکوں کا جو فن ہے، یا خاکوں کی جو تکنیک ہے، یا خاکے لکھنے کے جو فنی آپ کیا کہتے ہیں لوازمات ہیں، ان سے بخوبی واقف ہیں، اور خاکے لکھنے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. ان کی زبان، ان کا بیان، ان کا انداز بہت لاجواب ہے. عام طور پر آپ آج کے لکھنے والوں کی کتابیں جب پڑھیں تو یہ دیکھیں گے یا اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں روزمرہ کا استعمال نہیں ہوتا. نہیں اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ واقف نہیں ہے، روزمرہ سے واقف نہیں ہے. ضرب الامثال کا استعمال نہیں ہوتا، کہاوتوں کا استعمال نہیں ہوتا، محاوروں کا استعمال نہیں ہوتا. لیکن آپ جب اس کتاب کے خاکے پڑھنے لگیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عالم ندوی صاحب کو کمال ہے، مطلب پوری دسترس حاصل ہے لفظوں پر، محاوروں پر، کہاوتوں پر، ضرب الامثال پر، اور انہوں نے بڑی خوبی سے ان کا استعمال اپنے خاکوں میں کیا ہے. میں ایک آدھ مثال دیتا چلوں. جیسے کہ وہ سردار جعفری پر ایک خاکہ ہے، سردار طرحدار. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب یونیورسٹی میں ان کی چڑھی بارگاہ تھی. اس کے باوجود انہوں نے چڑھ مار گولر پکے جیسی کہاوت پر عمل نہیں کیا. وہ اس معاملے میں چرا کر کنب عقل کے بعض آیت پشیمانی پر عمل پیرا تھے. یعنی عقل مند کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کا نتیجہ پشیمانی ہو. وہ جانتے تھے کہ صبر کی داد خدا کے ہاتھ ہے، اسی لیے برسوں سوٹ کا لڈو کھائے سلطانہ کی سلطانی میں جانے کا انتظار کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے چار پانچ سطریں ہیں، لیکن 4-5 سطروں میں کتنے محاورے اور کتنے روزمرہ کا استعمال انہوں نے کر دیا ہے، اور کتنی خوبصورتی سے انہیں پیش کر دیا ہے. تو یہ ایک کمال ہے ان کے لکھنے میں. اچھا، خاکوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاکے جن میں کسی کے نگیٹو پہلو کو، کسی کے منفی پہلو کو اجاگر نہ کیا جائے، وہ خاکہ نہیں ہوتا. لیکن عالم ندوی صاحب نے یہ بالکل نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے. وہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ اس کتاب میں بعض کو چھوڑ کر کتاب میں شامل بقیہ لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور ان کے گھروں تک بھی آنا جانا رہا. ان کی شخصیت کا جو قابل ذکر پہلو جہاں نظر آیا اسے ان کے خاکے میں شامل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ دوربین یا خوردبین کے ذریعے کسی کی زندگی کے اہم پہلوؤں کو تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ ہی مفروضوں کے سہارے کسی شخصیت کو سنوارنے یا بگاڑنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے جس طرح سے جسے دیکھا، اس کی جو چھائیاں انہیں نظر آئیں، اس کی جو خوبیاں نظر آئیں، وہ انہوں نے اپنے خاکے میں شامل کر لیا. اور اگر کہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنا بھی چاہا ہے تو اس سے بہت ہی، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ڈھکے چھپے انداز میں. جیسے پروفیسر الیاس شوقی کے تعلق سے جو خاکہ انہوں نے لکھا ہے
بابا الیاس شوقی، اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں وہ کتنے لوگ انہیں کس قدر پسند کرتے تھے، اس تعلق سے بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ راہ چلتے میں اگر کوئی ان سے مل لے تو بے راہ ہو جائے اور ان کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولے، خاص طور پر اس کے بعد دیش دیش ہے خاص طور پر۔ تو یہ بہت ہی اشارے کے انداز میں، اگر کسی کا کوئی منفی پہلو ہے بھی تو اس کو بہت اشارے کے انداز میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، عام تو اس میں جو خاکے ہیں جن لوگوں کے، ان میں سے زیادہ تر میں نے دیکھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا سراپا میری نظروں کے سامنے ہے۔ عالم ندوی صاحب نے خاکوں میں ان کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس نقشے کو پڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ وہ، اگر آپ انہیں جانتے رہے ہیں پہلے سے ان لوگوں کو، تو آپ کے سامنے ان کی پوری شکل، ان کی پوری تصویر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے کسی بھی خاکہ نگار کا۔ میں یہاں انور ظہیر صاحب مرحوم کا ایک خاکہ اس میں ہے۔ انور ظہیر صاحب اتفاق سے جس زمانے میں کالج میں تھا وہ وہاں پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ وہیں پروفیسر ہوئے، اور یہیں کرلا کے رہنے والے تھے شاید، اور یہیں انتقال کیا انہوں نے۔ تحریر دل پذیر خوبی انور ظہیر، اس میں ایک جگہ انہوں نے سراپا ان کا کھینچا ہے۔ رنگ بلالی، چہرہ اقبالی، قد الف مقصورہ یعنی کھڑے ہوں تو لونگ بیٹھیں تو الائچی، سر شام جوانی صبح پیری کے سبزوں سے بھرا پورا، یہی حال ان کی مونچھ کے بالوں کا بھی تھا، مونچھوں کو مچکاتے تو منشی پریم چند کی مونچھوں کی یاد دلا دیتے، خاص طور پر غصے کے عالم میں عجیب لطف دیتی تھی، ہنستے تو دانتوں کی چمک، اندھیری رات میں بجلی کی رمق معلوم ہوتی، رکھ رکھاؤ صورت طباق میں چھپ گھڑی میں جیسا تھا، گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرتے، اردو ادب کے طالب علم تھے، مہاراشٹر کالج میں اردو کے استاد بھی ہوئے، دل کمار کی اداکاری کی طرح اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، حسن ہنسانے میں لکھنوی اہل ادب کی روش اختیار کرتے، دوست احباب یا اہل ذوق حضرات اگر ان کے گھر پر آتے تو بڑی مسرت کا اظہار کرتے، اندر ہی اندر پرتکلف دسترخوان سجانے کا بھی اہتمام فرما لیتے، وہ کسی کا کھانے سے زیادہ کھلانے میں یقین رکھتے تھے، ہوٹل کا بل ادا کرتے وقت ان کا ہاتھ ساتھیوں کے ہاتھ سے ہمیشہ سبقت لے جاتا۔ یہ میرا دیکھا ہوا ہے، اسے میں نے خود، یہ میرا اپنا تجربہ ہے مرحوم انور ظہیر خان صاحب کے بارے میں۔ مکتبہ جامعہ جب کالج سے چھوٹتے تھے تو مکتبہ جامعہ آتے تھے، اتفاق سے وہاں ہماری ملاقات ہوتی تھی، اور ہم کئی دوست وہاں الماس ہوٹل چلے جاتے تھے۔ ہمارے فاروق سید صاحب بھی اس سے واقف ہیں، ان دنوں وہیں تھے وہ۔ انہوں نے الماس ہوٹل میں کبھی کسی کو بل ادا کرنے نہیں دیا، حالانکہ اس وقت انور خان مرحوم بھی وہاں ہوتے تھے، اور جو کہ بمبئی پورٹس میں ملازم تھے، اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن یہ کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہ بل ادا کرتے تھے۔ تو اس کتاب نے بہت سے لوگوں کی یاد دلا دی، بہت سے چہرے نظروں کے سامنے پھر گئے، اور اللہ کرے کہ کتاب لوگوں کو پسند آئے، اور ہمارے پروفیسر صاحب لکھتے رہیں اور خوب لکھیں، اور اللہ ان کے لکھنے کو قبولیت عطا کرے۔ السلام علیکم۔ جناب شکیل رشید صاحب، ہمارے درمیان مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب بھی ہیں، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب سے کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب انجمن اسلام کے نائب صدر، اردو ادب کے چاہنے والے، جس پروگرام میں ڈاکٹر شیخ عبداللہ صاحب ہوتے ہیں اس پروگرام کی کامیابی یقینی طور پر ہوتی ہے۔ سر استقبال ہے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب اردو چینل کے مدیر اور پروفیسر یونیورسٹی کے، ان سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر راشد عظیم صاحب ہیں، آمنہ سامنا کے ایڈیٹر اور ایک معروف شخصیت کے فرزند، جو اس پروگرام کو یہاں سے کور کر رہے ہیں، ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہاراشٹر کی بال بھارتی کے سابق افسر، اکلوتے افسر خان نوید الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں،
اور ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. علیم الدین علیم. ہاں بہت بہت شکریہ بھائی, یہ ضروری ہے. اچھا یہ پتہ نہیں تھا کہ صرف افسر سن کے تالی بجے گی, ورنہ ہم سب کے نام میں افسر لگا دیتے. بہرحال ہمارے ساتھ علیم الدین علیم بھی ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے اور ان کی کتاب شورائے مراٹھواڑہ آ چکی ہے. ان کا بھی استقبال ہے. وقار اعظمی صاحب تو ادارہ جی بہت بہت شکریہ, ادارہ ادب اسلامی کے روح رواں رہے ہیں وقار اعظمی صاحب, ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. بہرحال چونکہ 2 مقالے ایسے ہیں جو پروفیسر عالم ندوی صاحب کے چاہنے والے نے بہت دور سے بھیجا ہے. اب وہ لوگ یہاں پر موجود نہیں, لیکن اپنا میسیج انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے. تو ہم جناب عبداللہ مسرور صاحب سے گزارش کرتے ہیں. جب عبداللہ بھائی سے گزارش کی جاتی ہے تو وہ تیزی سے پیچھے چلے آتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں, پھر آتے ہیں. وہ آئیے جلدی آئیے. جو ریکارڈڈ میسیج ہے ایک ہے جناب مسعود حساس صاحب ممرہ کے, کویت میں اس وقت ہیں وہ, انہوں نے اپنا میسیج بھیجا ہے اور مشکل سے صرف 5 منٹ کا ہے, تو وہ سن لیجئے اور ان کی بہترین زبان کی تعریف کیجئے. یہ مسعود حساس صاحب کویت میں ہیں, وہاں سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے, اسے سن لیتے ہیں. کویت کی سرزمین سے آپ سے مخاطب ہوں. تمام حضرات کو آداب بجا لاتا ہوں. السلام علیکم. کتابوں کی بھیڑ ہے, آوازوں کا تانتا بدا ہوا ہے, ازدحام اقلام ہے کہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے. شاید یہی وہ انبوہی کیفیت ہی ہے جو شناخت بنا لینے میں مانع ہے. پھر بھی کچھ عبقری صفات لوگ اسی بھیڑ کو چیر چار کے آگے بڑھتے ہیں اور تمام تر رکاوٹوں کو ٹھوکر میں رکھ کے مہر بلب ہو کر سریر خامہ کی سرسراہٹ سے اپنی درازی قد کا اعلان کر دیتے ہیں. افسانہ نویسی ہو کہ سفر نامہ, غزل گوئی ہو کہ داستان نویسی, شخصیات پہ مضمون نگاری ہو یا حالات و واقعات پر, ہر میدان نے اپنے رہرو کی شریانوں کے لہو کو اس طرح چوسا ہے کہ قلم بردار کی چیخیں نکل گئی ہیں. آفرین صد آفرین قبلہ عالم ندوی صاحب نے انتہائی متانت, سنجیدگی, بردباری کے ساتھ اس سنگلاخ و پرخار وادی کو عبور کیا اور مرگ انبوہ کے زمانے میں اپنی شناخت از خود تشکیل دی. اجلے دھندلے نقوش میں بہت ہی کم شخصیات پر لکھا گیا ہے, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ بھرپور لکھا گیا ہے. اتنا ڈوب کر لکھا گیا ہے کہ ان شخصیات سے غیر متعارف قاری بھی تحریر کے آبنوسی رنگ میں ہلکورے لیتا ہوا شخصیت کا پرستار بن جاتا ہے. خود میرا اپنا یہ حال ہے کہ ممبئی میں قیام کے دوران ڈاکٹر رفیق زکریا, یوسف ناظم, علی سردار جعفری, جاوید صدیقی وغیرہ کا زمانہ پایا اور بیشتر کی تحاریر سے استفادہ بھی کیا, بلکہ انقلاب وغیرہ میں شائع نمک پارے کے نام سے چلبلی تحریروں کا دیوانہ بھی رہا. مگر ان شخصیات سے ملنے ملانے دیدار کی اتنی کوئی خاص آرزو نہ بیدار ہوئی, مگر اجلے دھندلے نقوش نے ان بزرگان کے دیدار پر مجھے فخر محسوس کروایا. شاید عالم ندوی کے لیے اس طرح کے محسوسات عمومی طور پر قابل قدر ہوں, مگر گہرائی خواہ دریا کی ہو یا تحریر کی, ڈوبنے کی لذت کا ادراک ڈوبنے والے کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کتاب کے اسلوب میں جھانکتے متعدد زاویے ایسے ہیں جو قاری کو اپنی گرفت میں ایسے لیتے ہیں جیسے اناکونڈا کی گرفت تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے. ندوی صاحب نے فی زمانہ شائع و زائد تحاریر کی نقالی کے بجائے اپنے بپنس کی کمائی کو گھول گھال کے روشنائی تیار کی. اسامباد تجربات کی چاک پر تیار کردہ لفظیاتی کاشانوں کا منفرد ہیولہ تخلیق کیا جو اوبی ہوئی تھکاوٹ گزیدہ سماعتوں کے لیے عرق بادیان اور ماؤل لحم سے کمتر نہ ثابت ہوا. آپ نے اپنی تحریر میں جاذبیت پیوست کرنے کے لیے
मुहावरात या कहावतों का जिस खूबसूरती से इस्तेमाल किया है वह अपनी जगह काबिल दीदो तकलीद तो है ही, कमाल ये है कि ये वो अल्फाज के घराने हैं जो आज की समाअतों के लिए उनका बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर खेत का लिखा पढ़ा, शान में जुफ्ते आना, रिकाबी में भात, चांदी की जूती, ठंडी पारसाई, रात का पेट भारी होना, लश्कर में ऊंट बदनाम, रोटी पर बोटी रखकर खाना, दिन को औना औनी रात को चरखा पौनी, चेहरे पर महताज छटना, मूंग मांगते फिरना, आग पानी का संजोग, अबरू पे मैल, इन जैसे ना जाने कितने लफ्जी घराने हैं जो साहिब किताब की वसाअत मुताला को मुहतरम बनाते हुए कारी को मशहूर कर देते हैं। इलावा अज़ीम, आपने हर ममदूह के नैनो नक्श का इतना खूबसूरत भरपूर तफसीली जायजा लिया है कि हर चेहरा इबारत में मुतहर्रिक नजर आता है। शायद उन्होंने शमाइल तिर्मिज़ी से इस्तिफादा किया जो उसे जावेदा बना गया। आपने कुछ नए मुनफरिद या मतरूक तराकीबी कसरहाय लफ्जी को बरत के तहरीर को मजीद ताबनाकी अता की है। ज़बानो बयान का ये पैंतरा कारी के मन में ताबूत की आखिरी कील की मानिंद मुदगम हो जाता है। मुलाहजा कीजिए, जरूरतों के बगोले, तवल्लाई, तवक्कल के मुसल्ले, भौचक्का, सहबाए ख्याल, गाँव खुर्द, मुकाबले कदकुशी, गुले तस्बीह, रंज खेलना, आकबत का बोरिया, चुना चुनी, इन जैसी लफ्जियाती शाहरातों से जब कारी गुजरता है तो न सफर की सुऊबतों का एहसास होता है और न ही तकरारे माना वो लफ्ज से दरआई कदूरत असर अंदाज होती है। मेरा ख्याल है कि उजले धुंधले नुकूश नामी ये किताब खाका निगारी के मैदान में एक संगे मील का दर्जा करार पाएगी, जिसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो मसूद हसास, कुवैत की सरजमीन से। हम डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब से सदर शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी, उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ यहाँ स्टेज पर, जिनके हाथों किताब की रस्म रुनमाई होनी है। डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, हाथों को ज़हमत दिया जा सकता है। हमारे साथ उल्वे से मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं। वो बहुत दूर से आए हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ आएँ और आलम नदवी साहब के बारे में अपना इजहार ख्याल करें। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब। मैं अपनी पूरी जीवन से हर जगह इसकी कोशिश करता हूँ खड़ा होकर का बयान करना। इस पर एक वाक़या मुझे याद आया, अल्लाह करे यहाँ कोई अलीगढ़ का पढ़ा हुआ ना हो। एक बुजुर्ग शायर थे मजनू सुल्तानपुरी, वो एक मुशायरे में थे, बेचारे शहीद थे। उन्होंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बैठ के पढ़ूँ। तो सब सादा अलीगढ़ से पढ़ के आए थे। अरे कहने लगे मजदूर साहब आपको तो लेट के पढ़ने का मिला। तो कोई नया नहीं है, होंगे तो अलीगढ़ बरसबीर तस्करा एक बात मैंने कह दी। फिर देखिए, आलम नदवी साहब की किताब, इनसे तो मेरी बहुत पुरानी वाक़फ़ियत है और ये भी मालूम है कि ये शायर भी हैं और सहाफ़ी की हैसियत से भी काफ़ी दिनों तक अखबार से वाबस्ता है और रिटायर्ड होने के बाद वतन जा चुके हैं। वहाँ भी अपने इल्मी मसाइल को जारी रखा। ये खाका निगारी, इनके अशार भी मैंने देखे तो कहीं कहीं तो मुझे सुबह हुआ काश इसे मैंने कहा होता। पसंद आने पे आमतौर से ये तासुर होता है कि भी ये कह गए काश हमने कहा होता। खाका निगारी का ताल्लुक जो एक अलग फन है, एक अलग सिल्क का फन है। वो मैं जब ये किताब सामने आई और मुझसे कुछ कहा लिखने के लिए, तो मैं तो ना मुसन्निफ हूँ ना खाका निगार।
تو میں اہمیت نہیں سمجھ پایا خاکے کی اور ان کی کتاب کی۔ سب سے پہلا سوال تو میرے ذہن میں آیا کہ بھئی خاکہ کو خاکہ کیوں کہتے ہیں؟ خاک کے معنی تو مٹی کے ہیں، تو خاکہ کو خاکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لیکن جواب نہیں ملا۔ ادب کے محققین جمع ہے، شاید کسی کو معلوم ہے۔ خاکہ کسی نے لکھا اسکیچ کا ترجمہ ہے، ترجمہ چل رہا ہے کہ بھئی ایک کسی کی شخصیت کی قلمی تصویر یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس سے خاک سے خاکہ اس کو کیوں کہا گیا یہ جواب نہیں ملا۔ میں سوچتے پروین شاکر کا ایک شعر مجھے یاد آیا، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت کسی پوشاک سے۔ اگر خاکہ نگاری سے پہلے کا یہ شعر ہوتا، پروین شاکر تو ابھی کی تھے کہ 1994 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور خاکہ نگاری بہت پہلے سے شروع تھی، تو میں یہ سوچتا کہ بھائی اس شعر کی وجہ سے خاکے کو خاکہ کہا گیا۔ یہ سنیے کیا اچھا شعر ہے، بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے۔ بہرحال وہ جو تشریح اور جو تفصیلات بیان کی گئی وہ قلمی تصویر کہیے، اس طرح تصویر کشی کی جائے کہ آدمی پڑھ کے سمجھے کہ وہ صورت ہمارے سامنے ہے، اس کا چال ڈھال گفتگو سب سامنے آ جائے، وہی کامیاب خاکہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایک عزیز کو فون کیا کہ بھائی تم تلاش کرو خاکہ کو خاکہ کیوں کہتے ہیں، تو کچھ دیر پہلے ان کا ایک میسیج آیا، انہوں نے کچھ لغات سے چند اشعار اور قدیم انہوں نے استعمال کیے، لیکن جواب صحیح نہیں ملا۔ اب دوسری بات کہ مجھ سے بھی کہا تھا عالم صاحب نے کہ بھائی کچھ لکھیں، اور سوچا بھائی میں خاکہ کیا جانوں، میں خاکے کے لیے لکھنا، شاید انہوں نے کچھ تبصرہ وغیرہ کہا ہے فن پہ لکھنے کے لیے۔ پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، عالم صاحب بھی مولوی ہیں، ندوے کے فارغ ہیں، پروفیسر ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن بنیادی طور پر تو ایک مولوی ہے، اور میرا شمار تو خالص مولویوں میں ہوتا ہے۔ یاد ہے کہ سید سلمان ندوی پہ ایک سیمینار تھا علی گڑھ میں، وہاں مولانا مجیب اللہ ندوی نے مجھے بھی بلا لیا تھا، ایک مقالہ بھی میں لکھ کے لے کے گیا تھا۔ مولویوں کے بارے میں تصور کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ یعنی قاضیان ادب کا تو ایک بہت بڑے پروفیسر اور صدر شعبہ ایک بڑی یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا تاکہ کسی کا ذہن نہ پہنچے، انہوں نے ایک بات کہی کہ سید صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ ایک مولوی ہو کے اتنی اچھی زبان لکھتے ہیں۔ یہ تصور، اور ہمارے عالم صاحب بھی وہ ہے ایک مولوی ہیں، اور ان کا کردار یہ ہے کبھی انہوں نے مستقبل کو مستقبل گوارا نہیں کیا۔ بہرحال میں نے اس کے بعد میرا نمبر تھا، میں نے مقالے کا عنوان بنایا، ایک سطر میں خلاصہ، اور میں نے کہا یہ جمع کیجیے، میرا وقت جو باقی ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک بات کہی جس کو مجھے تعجب ہوا ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کا ایک نام ہے علمی دنیا میں، ادبی دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ سید سلیمان صاحب مولوی ہوتے ہوئے ان کی اتنی اچھی زبان ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب نے ایسا کہا کہ بڑے ادب سے میں نے کہا کہ بھائی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ موصوف نے یہ کبھی پڑھا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھول رہے ہیں
निशान तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त उन्होंने फरामोश कर दिया था कि उर्दू के असातीन खमसा मौलवी थे, हारिस शिबली, सर सैयद, लेके अब्दुल हक तक आ जाइए, अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे मौलवी थे जिन्होंने उर्दू को परवान चढ़ाया और चलना सिखाया। खैर बहरहाल उसमें आगे भी कोई बात हुई। हमारे बुजुर्ग खादिम इस्लाम एक दो जुमले मैंने कहा कि शायद ये नाराज़ न हो जाए, लेकिन माशाअल्लाह उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की मेरे ये कहने की। अब यही तसव्वुर शायद मेरे दिल में लाशूर में भई है कि इतना बड़ा अजीब, इतना उर्दू का यानी प्रोफेसर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, वो कहे तो लाशूरी तौर पर शायद मेरे ऊपर भी असर हो कि भाई मैं भी एक मौलवी और ये भी क्या खाका लिखा है, क्या इसमें कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल कल मैंने किताब उठाई, कुछ मेरी मसरूफियतें थी और कुछ यह कि पढ़ने में ज़रा कुछ दो चार सफ़े पढ़ने के बाद थोड़ा परेशानी सी आँखों की वजह से हो जाती। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ये किताब पहले क्यों नहीं पढ़ी। मैंने तो एक सरसरी बात समझी थी, इनकी एक तबसरा चाहते हैं फन पे, लेकिन तो अफसोस हुआ किताब पढ़ने की कि मैंने पहले पढ़ी होती तो ज़रा बसीरत के साथ इस पर कुछ करता था। अली सरदार जाफरी का जो लिखा है बहुत खूब लिखा है, और मेरे ख्याल से जाफरी साहब की शख्सियत को, ज़िंदगी को समझने के लिए काफ़ी एक बार। और भी जो इन्होंने दो चार मकाले मैंने पढ़े, कुछ जस्ता पूरा नहीं, वो जैसे हमारे शकील रशीद साहब पहले बता गए कि मुहावरात, रोज़मर्रा कहावतों पे इतना वो आलम नज़री तो होगा मैं नहीं समझता था। और मुहावरात को इस तरह इस्तेमाल करना कि वो अलग टुकड़ा ना मालूम, ये बड़ा कमाल। उन्होंने उसको इबारत का एक हिस्सा बना दिया है, अक्सर जगह आप देखेंगे। अच्छा ये भी नहीं कि एक ही धरने पर चले हों, अब्बा जी के ऊपर जो लिखा है वो आगे संभालने लगा, लेकिन वहाँ भी अपनी इस रविश से बात नहीं आए, कहीं ना कहीं कुछ आपको मिल जाएगा। और एक बात और, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो वो लोग समझ पाएंगे और लुत्फ़ लेंगे जिन्होंने अरबी कवायद पढ़ी होगी। जैसा अभी शकील रशीद ने एक इक़्तिबास नकल किया था, अलिफ मकसूरा की तरह, खड़े हों तो लौंग और बैठे हों तो इलायची। यह अलिफ मकसूरा और उसका सेटअप और फिर लौंग और इलायची तक पहुँचना, ये वही समझ सकता है, इसका लुत्फ़ वही ले सकता है जिसने अभी कवायद को पढ़ा। आलम साहब के यहाँ कुछ ऐसी तरकीबें भी इस किताब में मौजूद हैं जो मैं कह सकता हूँ, काश मैंने पहले पढ़ा होता तो आपको कई चीज़ें गिनाता, और सरसरी पढ़ा है, कुछ दो एक चीज़ें सामने एक बता देता हूँ। ये अदब की तारीख में शायद पहली तरकीब है उर्दू अदब की। अनवर तहीर का या किसका तस्करा है कि जब मुजर्रद को मज़ीद फ़ी बनाने की कोशिश की गई, क्या है उर्दू अरबी में, जो अब ये समझाने में भी नहीं समझ में आएगा जो लुत्फ़ है उसका। अरबी में जो बाब होते हैं मुजर्रद, कुछ बाब होते हैं मज़ीद फ़ी, और वो एक मुस्तकिल ग्रामर जिसको सर्फ कहते हैं उसका एक हिस्सा है, बल्कि यही शुरुआत होती है। तो ये मुजर्रद, जिस शादी एक मुजर्रद, हम मुजर्रद इस्तेमाल करते हैं अगर शादीशुदा के लिए। मुजर्रद आदमी जब शादी शुदा हो तो उसको आप जो भी कहे, लेकिन उन्होंने उसको मज़ीद फ़ी कहा है। अरे उनके भाई और भाभी ने मुजर्रद को मज़ीद फ़ी बनाने की कोशिश की। इसका इस्तेमाल मैं आज तक करके भी नहीं समझा सकता। इसका इस्तेमाल अरबी कवायद के जानने वाले करेंगे, और शायद किसी के इल्म में हो,
میں نے تو نہیں پڑھا، نہ میرے علم ہے یہ ترکیب کسی نے اس سے پہلے استعمال کی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں آپ کو ملیں گی، اور میں وہ کوشش کروں گا کہ اس کو تفصیل سے پڑھ کے خاکہ نہ صحیح یعنی حق جتنا میں لکھ سکوں، بہت کچھ ہے اس کتاب پہ لکھنے کے لیے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ باقی بھائی نہ میں مصنف ہوں نہ۔ ایک بات اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ ادبی حلقوں میں مولویت کو بلکہ اسلامی تشخص اور سیال کو ادب سے نکال رکھا ہے۔ یہ آپ حلقہ ادبی اسلامی کے لے کے یہاں جمع ہے، اس کا بورڈ لگا ہے، شاید بہت سے اس لیے نہ آئے ہوں گے کہ ادبی اسلامی کا بورڈ ہے۔ میں نے جو محسوس کیا، میں نے بہت پہلے سے محسوس کیا، میں نے ایک آدھ رباعیات میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس رباعی کو جب فضائل جعفری کے سامنے آئے تو انہوں نے اس پہ بڑا اچھا تبصرہ کیا کہ یہ ایک بات صحیح بھئی آپ مرثیہ میں گھوڑوں کے خاکے بھی ہیں، مشکیزہ بھی ایسا تھا، یہ تھا وہ تھا، تلوار چمکتی، یہ سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کی تاریخی کیا حقیقت ہے دنیا جانتی ہے، لیکن وہ مرثیہ صنف ادب میں داخل ہے۔ قصائد قصیدہ کی تو چلی ہے شاعری، فارسی ادب قصائد سے زیادہ پہچانا گیا، غزل اردو کی آبرو بنی، تو غزل ہے، قصیدہ ہے، نظم ہے، یہاں تک کہ ہجویہ شاعری، مزاحیہ شاعری، یہ سب آپ کے ادب میں جگہ پا گئی، لیکن نعت شریف وہ ادب کا حصہ ہے، اگر ہو تو کوئی بتائے۔ نعت کو ادب کا ایک حصہ بنایا گیا، جبکہ نعت کہنے والوں نے حق ادا کیا ہے، اردو میں بھی حق ادا کیا ہے، لیکن آج تک اردو ادب کا حصہ نہیں گنی جاتی نعت شریف۔ کیوں بھیا؟ آپ غزل کہتے ہیں تو آپ شاعر ہیں، قابل ذکر، اور نعت کو قابل ذکر شاعر نہیں۔ اور جو آپ کے کتابیں تنقید کی ہیں، آپ دیکھ لیجیے، اگر کہیں کو نعت کو ایک صنف کے طور پہ ذکر کیا ہوگا تو کسی مولوی نے کیا ہوگا، یا مولویوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا اس نے یہ غلطی کر دی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ اسلام سے تصرف کیا ہے؟ ایک جگہ بہت نام نہ لوں گا، بہت ایک حلقہ یعنی وہ بھی تھا ادب کا، وہاں بات آئی کچھ اسلام کی، تو دائرے میں جو ہے دائرے سے باہر پہ فتوے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی دائرے کہاں نہیں، آپ کے یہاں ترقی پسندی کا ایک دائرہ ہے، جدیدیت کا ایک دائرہ ہے، ماں باپ جدیدیت کا ایک دائرہ ہے، اور بھی مزید دائرے در دائرے۔ اسی دائرے کے لوگوں کا میں نے ایک مضمون پڑھا تھا ایک صاحب کا، آپ کو شکایت ہے کہ ان کو دائرے سے باہر والوں کچھ نہیں سمجھتے، آپ اپنے دائرے باہر والوں کیا سمجھتے ہیں؟ فضائل جعفری صاحب کے اوپر ایک تبصرہ تھا، تو کہنے کا مطلب دائرے آپ کے ہاں بھی ہیں، ہمارے یہاں، تو اس دائرے کو بھی قبول کیجئے نا، ادب میں اس کو بھی شامل کیجئے۔ بس یہی کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی آپ کی زبان سے بہت اچھی باتیں سنی ہم لوگوں نے، اب ہم گزارش کریں گے کہ کچھ لوگوں کی یہاں کی بھی باتیں آپ سن لیں۔ شکریہ جناب۔ ہمارے ساتھ مہمان ڈاکٹر سلیم خان صاحب جو ادب اسلامی کے نائب صدر ہیں، سائنٹسٹ، افسانہ نگار، ناول نگار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہیں وہ، تو ہم اسے مختصر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور پروفیسر علام ندوی صاحب کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خلیل تماندار، یہ کینیڈا میں ہے اور نقوش حرم کے مصنف ہیں، ان کی یہ کتاب بہت شہرت رکھتی ہے۔ انہوں نے بھی کینیڈا سے اپنا پیغام بھیجا ہے، وہ
آپ لوگوں کو سناتے ہیں چند منٹ کے لیے. لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. قابل مبارکباد ہے ادارے ادب اسلامی ہند شاخ ممبئی کے اراکین کہ جن کی کاوشوں سے اجلے دھندلے نقوش تصنیف کی نسبت پر جشن رونمائی کا انعقاد الحمدللہ آج عمل میں آ رہا ہے. سچ پوچھئے تو فرحت و شادمانی دوبالا ہو جاتی ہے جب دنیا کے کسی بھی خطے سے اردو زبان کی نسبت پر کسی علمی و ادبی نشست، محفل و تقریب کی خبر آتی ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ اردو زبان کی مخنی مجالس کی برکات و فیوز سے ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر و تمدن ہنوز زندہ ہے. کیونکہ یہ کہنا 100% درست ہے کہ اردو زبان ہم سے ہیں، اردو زبان سے ہم، یہ مٹ گئی تو مٹ گئے ہندوستان سے ہم. اور آئے دن اس بات کا مشاہدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اردو زبان کے ارد گرد حلقہ تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان نامساعد حالات میں ہمیں انتہائی حکمت و تدبر سے کاروان اردو کو اس طغیانی کیفیت سے گزارنا ہوگا. جوش ملی آبادی کے اصل شعر میں کچھ ترمیم کے ساتھ ذرا آہستہ لے چل کاروان اہل اردو کو کہ سطح ذہن عالم سخت ناہموار ہے ساقی. الحمدللہ اب تلک 4 عدد تصانیف رہبر حج، اخلاق گمشدہ، احکام رمضان المبارک اور اجلے دھندلے نقوش کے مصنف ڈاکٹر عالم ندوی سے ناچیز گزشتہ 4 دہائیوں سے واقف ہے. تحفظ القرآن کی نعمت عظمیٰ کے بعد آپ کا شمار عالم اسلام کی ایک مشہور دانشگاہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ممتاز فارغین میں سے ہوتا ہے. آپ کا ندوۃ العلماء کا دور 1974 تا 1980 کے درمیان کا رہا ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء کا یہ وہ دور تھا جسے گولڈن ایرا بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کے معاصرین عالمی سطح پہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور دین و ایمان اور علم و ادب کی خدمات میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں چند ناموں سے یقیناً آپ تمام حضرات بھی اچھی طرح سے مانوس ہوں گے. مثلا شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ سابق ایڈوائزر راجی اسٹیبلشمنٹ و پروفیسر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ ڈاکٹر علی احمد ندوی، عالمی سطح کے عربی زبان کے معروف مقرر و ادیب سلمان الحسینی الندوی، ڈائریکٹر الہیثم انسٹیٹیوٹ بحرین شکیل احمد اعظمی ندوی، ساؤتھ ایسٹرن افریقہ کے ایک ملک ملاوی میں مقیم جن کے ہاتھوں الحمدللہ سینکڑوں قبائلی حضرات مشرب اسلام ہوئے، معاذ احمد ندوی. حلقہ اورنگ آباد مراٹھواڑہ میں عربی زبان و ادب کے ماہرین میں سعد الحسن ندوی مدنی اور عبد الرشید ندوی مدنی صاحبان وغیرہ شامل ہے. اور یہ بات ناچیز محض قصے و کہانی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ان تمام حضرات سے اور خصوصاً مکہ مکرمہ میں 17 برس کے ایک طویل عرصے تک طبی خدمات کی برکت سے ناچیز کے گزشتہ کئی دہائیوں سے ان حضرات سے برابر روابط رہے ہیں. اللہ کا فضل و احسان رہا کہ اسی گولڈن گروپ یا سلسلۃ الذہب کے ایک فرد فرید کی آمد تقریباً 35 برس قبل شہر ممبئی میں ہوئی، جنہیں آج ہم سب ڈاکٹر عالم ندوی کے نام سے جانتے و پہچانتے ہیں. اور حال ہی میں علم و ادب کے شہر لکھنؤ میں ادارے حبیب الرحمان شیروانی کی جانب سے 27 مارچ 2022 کو ممتاز ڈگری کالج کیمپس میں فخر ادب کے اعزاز و ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا. بے شک ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حاضرین کرام، ممبئی سے کینیڈا برادر محترم پروفیسر عالم ندوی کا اجلے دھندلے نقوش کی نسبت پر فون موصول ہوتا ہے. دریا اثنا کتاب کی اشاعت و تقریب رونمائی کی اطلاع کے علاوہ آپ کا یہ حکم بھی صادر ہوتا ہے کہ اجلے دھندلے نقوش کی بابت آپ کو نہ صرف اپنے تاثرات قلم بند کرنا ہے بلکہ آڈیو کے توسط سے اس بزم میں جسمانی یا فزیکلی نہ صحیح قلبی و روحانی طور پر بھی شرکت کرنا ہے. لہٰذا آپ کے حکم پر آج ناچیز آپ تمام اہل علم و دانش کے درمیان حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے. مختلف خاکوں پہ منحصر اجلے دھندلے نقوش نامی تصنیف آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ واقعہ ہے کہ پہلی بار جب اس کی PDF فائل کو دیکھنے کا اتفاق ہوا اور جب سے یہ کتاب ہاتھوں میں آ گئی گویا نگاہوں میں سما گئی، مزید یہ کہ قلب و ذہن پہ چھا گئی.
ایک ہی نشست میں کل 150 سے زائد صفحات باصرہ نواز ہوئے۔ دل کی بات سے ابتدا ہوئی اور آپ کے ابا حضور کے متعلق نقش اول کے عنوان پر اختتام ہوا۔ اس میں موجود کل 9 خاکوں میں سے 3 شخصیات ایسی تھی جن سے ناچیز کے کئی دہائیوں کے روابط رہے اور جن کے متعلق کچھ ایسے نقوش اور اہم واقعات و گفتگو بطور امانت محفوظ ہیں جن کے اظہار کے لیے کئی 100 صفحات بھی کم پڑیں گے۔ ایک رفیق جہاں دیدہ ڈاکٹر رفیق زکریا، دوسرے ادب کا خادم یوسف ناظم اور تیسرے تحریر دل پذیر خوبی انور ظہیر۔ ان مرحومین سے گزشتہ کئی دہائیوں کے نقوش، مختلف ملاقاتوں، ٹیلی فونک باتوں اور خط و خطابت کے سلسلوں کو محض چند منٹوں میں سمیٹنا ناممکن نہ سہی تو مشکل ضرور ہے۔ لہٰذا ان شخصیات پر راقب حروف اپنے جذب درو کو جب بھی مستقبل قریب میں سپرد قلم کرے گا، اس کی ساری کریڈٹ عالم ندوی صاحب ہی کو جائے گی، کیونکہ آپ کی یہ تصنیف اجلے دھندلے نقوش سے ناچیز کو یہ تحریک حاصل ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اجلے دھندلے نقوش کے صفحات میں زبان و بیان خوب سے خوب تر ہے۔ یہ کتاب فصاحت و بلاغت، شائستگی و شگفتگی، سلاست و روانی کا گویا ایک مظہر ہے۔ با محاورہ جملوں اور بروقت اشعار کا استعمال واقعی ثبوت ماہر علم و ہنر ہے۔ انداز تحریر اس قدر دل نشی کہ قاری صفحہ اول سے مطالعے کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو صفحہ آخری پہ دم لیتا ہے۔ یقیناً یہ وصف ایک منجھے ہوئے صحافی اور مشاق اہل علم ہونے کی دلیل ہے۔ نیز کتاب کے مطالعے کے اختتام پر صاحب کتاب کے متعلق یہ رائے قائم ہو جاتی ہے کہ مادری زبان اردو کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی پر بھی عبور و قدرت کا جوہر ہے۔ آخر میں صاحب کتاب عالم ندوی سے التماس ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ زندوں پر بھی خاکے لکھے، کیونکہ زندوں کو جب اپنی خامیوں کا اندازہ ہوگا تو ہمیشہ اپنی واہ واہ سننے کی جگہ آہ کی صدائیں بھی بلند کریں گے۔ انہیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت کا احساس بھی ہوگا، دل پر رقت و ہیبت طاری ہوگی۔ قرآن کے الفاظ میں کان الانسان عجولا، سورہ الاسراء آیت نمبر 11 کے مصداق انہیں جب اس بات کا علم ہوگا کہ انسان جلد باز ہے اور خطاؤں کا پتلا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، توبۃ النصوح کر کے تائب ہو جائے اور رب العالمین اللہ سبحانہ قدوس کی رضا کا پروانہ ساتھ لیے اس دنیا دنی سے دار آخرت کی طرف رخت سفر باندھ لے۔ حاضرین کرام، بعد ایسی صالح نفوس کی یادوں میں ہمیں پھر اقبال حسین رضوی اقبال کے منظوم جذبات کو دہرانا پڑے گا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، میرے تصور پہ چھا رہے ہیں، کبھی ہے دل میں، کبھی جگر میں، کبھی نظر میں سما رہے ہیں۔ اور میر تقی میر کے شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ بار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو۔ لہٰذا ضروری ہے اس عالم فانی میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ایسے اچھے کام کر کے جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس دنیا میں ہمارے خاکے بھی اچھے لکھے جائیں اور روز حشر میں نام اعمال بھی ہمیں دائیں ہاتھ میں ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا کہ اتنی دیر تک کینیڈا سے اس خادم کو برداشت کرتے رہے، خصوصاً ادب اسلامی ممبئی کے ذمہ داران اور محترم عالم ندوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ناچیز کو لب کشائی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے ڈاکٹر خلیل تماندار کا پیغام جو انہوں نے کینیڈا سے دیا تھا۔